अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मैंने कब उस शख्स के बारे में मुतजस्सिस होना शुरू किया, लेकिन यह एहसास ज़रूर है कि वो पहले दिन से ही मुझे दूसरों से कुछ अलग थलग और थोड़ा सा पुरस्रार लगा था। वो तकरीबन 45-50 साल का एक दराज कद, सुर्खो सफ़ेद और सेहतमंद आदमी था। चेहरे पर घनी मूछें थी जिनमें सफ़ेद बालों का गलबा था। आमतौर पर वो नफीस किस्म की सियाह शेरवानी और कलफ लगी सफ़ेद बुराक शलवार में मलबूस नज़र आता। सर पर कभी जिना कैप होती और कभी पिशावरी कुल्ला, जिसका अकड़ा हुआ शिमला उसे और ज़्यादा बारोब बना देता। खासी उम्र होने के बावजूद वो तनकर चलता और चमकते बूटों में उसके पाँव में बड़ी मजबूती से ज़मीन पर पड़ते नजर आते। उसकी दो आदतें मैंने शुरू से ही नोट की थी। एक तो वो कभी नंगे सर नजर नहीं आता था और दूसरा ज़्यादातर नज़रें झुकाकर चलता था। मैंने कभी उसे बिला मकसद इधर उधर देखते हुए नहीं पाया था। पेशे के एतबार से मैं अखबार नवीस हूँ और एक रोज़नामे में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करता हूँ। हर चीज़ को गहरी नज़र से देखना मेरी आदत बन चुकी है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो कदरे खुशहाल मुतवस्सित तबके की आबादी है। मेरे घर से एक घर छोड़कर वो एक खुशनुमा और नए तामीर शुदा मकान में बतौर किरायादार आया था। मैं जिस वक्त काम पर जाने के लिए घर से निकलता था उस वक्त अमूमन वो वापस आ रहा होता था। पहले वो करीबी स्टॉप से वैगन से उतरकर थोड़ा सा पैदल चलकर घर आ रहा होता था। फिर कुछ दिन बाद उसके पास एक पुरानी सी गाड़ी नज़र आने लगी। उसके घर के सामने से मोटरसाइकिल पर गुजरते वक्त 2-3 मरतबा मैंने उसकी बीवी को भी बरामदे में खड़े या मुख्तसर से लॉन में कुर्सी पर बैठकर नेटिंग करते हुए या रिसाला पढ़ते हुए देखा था। वह पुख्ता उम्र की एक लंबी तड़ंगी औरत थी, गोरी रंगत जिसमें हल्की सी जर्दी झलकती थी। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी नज़र आती थी और उनका वो बड़ी मजबूती से जूड़ा बनाकर रखती थी। एक बार वो गेट के करीब खड़ी थी तो मैंने उसके माथे पर बिंदिया देखी, लेकिन ये बिंदिया बाद में कभी नजर नहीं आई। उसी रोज करीब से गुजरने की वजह से मुझे उसकी आंखें देखने का इत्तेफाक भी हुआ। उसकी आंखों के गिर्द सियाह हलके थे, जैसे वो कुछ अर्सा पहले तक बीमार रही हो, लेकिन उन हलकों के दरमियान उसकी आंखें, मैंने जिंदगी में शायद ही कभी ऐसी आंखें देखी हो। उनमें एक बर्फीली सी उदासी मुंजमद नजर आती थी, लेकिन उस उदासी की तह में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सर्द हवाओं के अकब से कभी कभी बिजली चमक उठती है। मैं उन आंखों का मजमूई तासुर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जब उसने उन बड़ी बड़ी और मुंजमद और गहरी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी सी लहर दौड़ गई थी और गालिबन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दूर कहीं तारीक खंडरात के एक लामुतनाही सिलसिले में धकेल दिया गया हूं, जहां हर तरफ हशरातुल अर्ज़ रेंगते फिर रहे हैं और यख हवाएं कानों में सीटियां बजाती गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं गेट क्रॉस कर गया मेरे हवास मुझे हकीकत की दुनिया में ले आए, लेकिन मजीद कई मिनट तक मेरी उंगलियां मोटरसाइकिल के हैंडल पर मुस्तरिब सी रहीं। उन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई मुलाजिम वगैरह रखा था। मैंने कभी किसी तीसरे फर्द को उनके घर की चार दीवारी में नहीं देखा। उन्हें इस इलाके में आए 1.5 माह गुजर चुके थे, लेकिन ना तो मैंने मर्द को कभी आसपास के किसी आदमी से बातचीत करते देखा और ना ही औरत को कभी किसी हमसाई की तरफ मुतवज्जो पाया। यूं लगता कि वो अपनी महदूद सी दुनिया में मगन है। ना ही वो किसी की ज़रूरत महसूस करते हैं और ना किसी से रब्त व ज़ब्त पैदा करना पसंद करते हैं। सौदा सलफ भी मर्द खुद लाता था, औरत को कभी मैंने गेट से नहीं देखा। एक रात 2 बजे के करीब मैं अखबार की कॉपी प्रेस में जाने के बाद दफ्तर से वापस आ रहा था। अपनी कॉलोनी का मोड़ मुड़ने के बाद मैं उस छोटी सी गली में हो लिया जो हमारे मकान के अकब में पहुंचती थी। ये एक तरह का शॉर्टकट था जिससे मैं ज़रा जल्दी घर पहुंच जाता था। अपनी गली में पहुंचकर उस शख्स के मकान के अकब से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक कमरे की खिड़की के शीशे पर पड़ी। पूरे मकान पर तारीकी छाई हुई थी, लेकिन उस कमरे में रोशनी थी। खिड़की के अकब में गिरा हुआ पर्दा एक लम्हे के लिए गालिबन पंखे की हवा से फड़फड़ाया था और उसी एक लम्हे में मुझे रोशन शीशे पर एक साया नजर आया था। चौड़े चकले कंधों वाला एक साया, जिसका सर गोल और गर्दन भी सर की सीध में उतनी ही मोटी नजर आ रही थी। कुछ अजीब सी शबी थी। वो जो कोई भी था
غالباً میری موٹر سائیکل کی آواز سن کر یکلخت اس طرح ایک طرف کو ہو گیا کہ اس کا سایہ روشن شیشے پر سے غائب ہو گیا، اور اسی لمحے کھڑکی پر پردہ بھی دوبارہ گر گیا۔ سب کچھ بمشکل 2 یا 3 سیکنڈ میں ہوا، اور میں ٹھٹکتے ٹھٹکتے بھی اپنے گھر کے عقبی دروازے تک پہنچ گیا۔ عقبی دروازے کو میں باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا۔ تالا کھول کر جب میں موٹر سائیکل اندر لے جا رہا تھا تب میرا ذہن اس سائے میں الجھا ہوا تھا جو مجھے اپنے ہمسائے کی کھڑکی کے روشن شیشے سے ایک لمحے کے لیے دکھائی دیا تھا۔ وہ تھا تو یقیناً کسی آدمی کا سایہ، لیکن اس کا سر اور گردن کچھ عجیب سی تھی۔ دفتن خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ اگر کسی آدمی نے کندھوں تک پہنچنے والی نقاب پہن رکھی ہو تو اس کا سایہ بالکل ایسا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کمرے میں کوئی نقاب پوش آدمی موجود تھا۔ موٹر سائیکل اندر رکھ کر میں نے اپنے کمرے میں سے پستول نکال کر پتلون کی جیب میں رکھا، بڑی آہستگی سے دروازے کو دوبارہ تالا لگایا اور گلی میں دبے پاؤں چلتا ہوا اسی کمرے کی کھڑکی تک آ گیا۔ کھڑکی میرے کندھوں تک کی بلندی پر تھی۔ میں نے کھڑکی پر کان لگا دیا۔ اندر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی چور تھا تو لازماً اسے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیے تھی، اور اس کی آواز یقیناً تھوڑی بہت مجھے سنائی دینا تھی، کیونکہ کمرے میں کسی کے سانس لینے کی آواز مجھے ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ کسی خوابیدہ انسان کی آواز تھی، یکساں ہموار اور قدرے کھڑکھڑاتی ہوئی۔ پولیس عام طور پر جب کسی تھوڑے بہت پڑھے لکھے مجرم کو پکڑتی ہے تو اس سے بات سننے میں آتی ہے کہ جی میں مار دھاڑ کی فلمیں دیکھ کر اور جاسوسی لٹریچر پڑھ پڑھ کر جرائم کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ اتفاق سے میں انگریزی جاسوسی اور ایکشن فلمیں کثرت سے دیکھتا ہوں اور جاسوسی لٹریچر بھی بڑی پسندیدگی سے پڑھتا ہوں، لیکن ان فلموں اور لٹریچر نے مجھے جرم کی ترغیب دینے کی بجائے مجرم کو ذاتی طور پر پکڑنے کا شوق بخشا تھا، کیونکہ اکثر فلموں اور کہانیوں کا اختتام یہی ہوتا ہے کہ ملزم کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے پکڑا گیا۔ میرے خیال میں تو جرم و سزا کی فلموں اور کہانیوں میں ترغیب کا پہلو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ جرم کا رجحان تو ان مجرموں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہوتا ہے جو پکڑے جانے کے بعد فلموں اور لٹریچر پر اپنی بد فطرتی اور بدعمالی کا بوجھ لاد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کتابوں اور فلموں سے کوئی مجرم بن سکتا تو آج ڈیل کارنیگی کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ہر آدمی دنیا کا ہر دل عزیز، امیر ترین اور کامیاب ترین آدمی بھی تو بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں کھڑکی سے لگا سانسوں کی آواز چند لمحے تک سنتا رہا۔ پھر ان سانسوں کی آواز بے ربط اور غیر واضح سی ہو گئی، اور میں نے مسیری کی بہت ہلکی سی چرچراہٹ بھی محسوس کی۔ کہیں نقاب پوش ڈاکو مسیری پر خوابیدہ انسان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا تو نہیں گھونٹ رہا؟ اس خیال نے مجھے یکلخت بے چین کر دیا۔ میں بھاگتا ہوا دیوار کے اس حصے تک پہنچ گیا جہاں سے لان شروع ہوتا تھا۔ یہاں سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ لان سے بھاگتا ہوا برآمدے میں آیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، سامنے دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے مکان کے پہلو میں آیا۔ یہاں ایک چھوٹا دروازہ اور کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی کھڑکی تھی۔ یہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا، البتہ جب میں نے کھڑکی پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گئی۔ اندر اندھیرا ہونے کے باوجود مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کچن کی کھڑکی ہے، کیونکہ اندر سے ایک مخصوص مہک آئی تھی۔ لائٹر جلا کر میں نے اندر کا جائزہ لیا۔ فرش زیادہ نیچا نہیں تھا۔ لائٹر جلدی سے بجھا کر میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ کر پہلے اپنی ٹانگیں اندر داخل کی اور فرش پر پاؤں ٹکا کر جسم کو بل دے کر اندر ہی پہنچ گیا۔ کچن کا اندر والا دروازہ کھول کر جب میں نے دوسری طرف جھانکا تو مدھم سی روشنی میں وہاں ڈائننگ ٹیبل وغیرہ نظر آئے۔ غالباً یہ ڈائننگ اور ڈرائنگ روم تھا۔ اس کے دھندلے شیشوں والی کھڑکی پر پردوں کے باوجود بہت ہلکی سی روشنی برابر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ برابر والا کمرہ روشن تھا، اور وہی میرے اندازے کے مطابق وہ کمرہ تھا جہاں کچھ ہو رہا تھا۔ دبے پاؤں میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر صوفوں اور کرسیوں سے بچتا بچاتا اس دروازے تک پہنچا جو روشن کمرے میں کھلتا تھا۔ دروازے پر میں نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ خاصا کھل گیا۔ میں جھک کر ایک قدم پیچھے اوٹ میں ہو گیا، کیونکہ کھلتے ہوئے دروازے پر یقیناً اندر موجود آدمی یا آدمیوں کی نظر پڑ سکتی تھی۔ کئی سیکنڈ تک میں سانس رو کے کھڑا رہا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر ایک آنکھ دروازے کی درزے سے لگا کر اندر جھانکا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ اندر دیکھا۔ حقیقتاً وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی جس کے شیشے پر میں نے نقاب پوش سایہ دیکھا تھا پردے میں چھپی ہوئی تھی،
لیکن محسوس یہی ہوتا تھا کہ وہ بند ہے۔ یہ کمرہ خوابگاہ تھا۔ درمیان میں ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا جس کی چادر کی شکنیں بتا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک یہاں کوئی محو خواب تھا۔ ایک گوشے میں سنگھار میز تھی جس پر میک اپ کا سامان بے ترتیبی سے پڑا تھا۔ بیڈ کے ان قریب زنانہ سلیپر پڑے تھے۔ ابھی میں غور ہی کر رہا تھا کہ اس کمرے میں موجود فردی افراد کہاں گئے۔ دفعتاً میری نظر کمرے کے ایک گوشے پر پڑی جہاں قالین الٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے خلا نظر آ رہا تھا۔ الٹے ہوئے قالین پر ایک چوکور موٹا سا تختہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ تختہ بڑی نفاست سے تراشا ہوا تھا اور اس کی بالائی سطح پر ایسا پینٹ کیا گیا تھا کہ وہ فرش کا ہی ایک اکھڑا ہوا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ اسے اگر خلا پر رکھ دیا جاتا تو فرش بالکل ہموار بے جوڑ نظر آتا تھا۔ یہ خلا یقیناً کسی تہہ خانے کا راستہ تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے میں اس خلا تک پہنچا اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ یہ گھر گزشتہ دنوں میرے دیکھتے ہی دیکھتے تعمیر ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس میں کوئی تہہ خانہ بھی تھا۔ تہہ خانے سے روشنی ترچھے زاویوں سے سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نیچے جھانکا، لیکن تہہ خانہ یقیناً سیڑھیوں کے اختتام سے شروع ہوتا تھا، اس لیے یہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تہہ خانے میں اترنا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا تھا، لیکن کسی انکشاف کی امید نے میرے خوف پر غلبہ پایا ہوا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا کر لاتا۔ اتنی دیر میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے ریوالور مضبوطی سے تھاما اور سیڑھیوں سے پہلا قدم رکھ دیا۔ جب میں 7ویں سیڑھی پر پہنچا تو مجھے تہہ خانے کا منظر نظر آنے لگا، اور یہ منظر بہت بھیانک تھا۔ میرے سامنے فرش پر ایک عورت کے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ ایک طرف ٹانگیں جو پیروں سے محروم تھیں، ان کے پاس ہی پیر علیحدہ کٹے پڑے تھے۔ برہنہ دھڑ جس سے بازو علیحدہ کیے جا چکے تھے۔ ایک طرف عورت کا سر کٹا پڑا تھا جس پر لمبے لمبے بال چھتری کی طرح پھیلے ہوئے تھے، مگر چہرے کا کافی حصہ نظر آ رہا تھا، اور یہ چہرہ میرے پراسرار پڑوسی کی بیوی کا تھا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں جھانک کر ایک مرتبہ میرا وجود جھنجھنا کر رہ گیا تھا، اس وقت بند تھی، اور چہرے پر کرب یا اذیت کا کوئی نقش نہیں تھا۔ یہ لگتا تھا کہ وہ بڑی گہری نیند سو رہی ہے۔ اپنے تمام تر خوف کے باوجود میں نے یہ بات محسوس کی کہ فرش پر خون کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے موم کے مجسمے کو کسی نے تیز دھار آلے سے تراش کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، اور تراشنے والا بھی فوراً ہی مجھے دکھائی دیا۔ یہی غالباً وہ نقاب پوش تھا جس کا سایہ مجھے خوابگاہ کی کھڑکی کے شیشے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ مضبوط تن و توش کا ایک چوڑا چکلا آدمی تھا جس کا چہرہ گردن سے لے کر سر کے بالوں تک سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان کپڑوں پر بھی خون کا ذرا سا بھی دھبا تک نہیں تھا۔ اس کا دایاں پہلو میری طرف تھا، اور اس وقت وہ اپنے کام میں بڑی تندہی سے مشغول تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی چمکدار تیغہ تھا، اور دوسرے ہاتھ میں مقتول عورت کا دوسرا بازو اس کے سامنے لکڑی کا ایک بڑا سا گول ٹکڑا فرش پر رکھا تھا، جیسا عموماً قصائیوں کے پاس قیمہ کوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس ٹکڑے پر وہ عورت کا کٹا ہوا بازو رکھ کر تیغے سے اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا۔ ٹھک ٹھک کی 2 آوازوں کے ساتھ میرے سامنے عورت کی 5 انگلیاں کٹ کر فرش پر بکھر گئیں۔ نقاب پوش اکڑوں بیٹھا بڑی مہارت سے جلادوں سے بھی زیادہ شقی القلبی کا یہ کام انجام دے رہا تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا ایک خون آشام درندہ لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ بلند ہوا اور تیغے کی چمک منعکس ہو کر میرے چہرے پر بھی پڑی، اور دوسرے ہی لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ کٹے ہوئے بازو سے بغیر انگلیوں والا ہاتھ بھی کٹ کر فرش پر آ گرا۔ خوف نے میری رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا، اور چند لمحوں کے لیے میں بھول سا گیا تھا کہ میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے اتنی تگودو کر کے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ دفعتاً مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں للکارا، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے قدموں میں بم پھٹا ہو۔ تیغہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میری طرف مڑ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نقاب کے 2 سوراخوں میں سے اس کی خونی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ خونی درندے، اس بے گناہ عورت نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میرے اندر جرت لوٹ آئی۔ نقاب پوش نے بچوں کی طرح مجھے پچکارا، نہ، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا مسٹر راشد۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو ذلیل کتے؟ مجھے اب خوف کی جگہ طیش آ رہا تھا، اس لیے کہ تمہارے دروازے پر تمہاری نیم پلیٹ لگی ہے اور میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ اور ہاں، دیکھو، غصے میں آنے اور گالی گلوچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں جو کچھ کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بالوں کی طرف اپنی نقاب پکڑ کر اوپر کھینچ لی۔ وہ اس عورت کا شوہر تھا۔ بہت خوب، میں نے ریوالور کو جنبش دی۔ کہ اب تم بتانا پسند کرو گے کہ کس مقصد کے لیے تم نے اس بیچاری کا خون کیا ہے اور اب اتنی بے دردی سے اس کے ٹکڑے کر رہے ہو؟ ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنا کام کر لینے دو۔ اس نے جھک کر عورت کا دوسرا کٹا ہوا بازو اٹھایا اور تیغہ اٹھانے کو ہی تھا کہ میں نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی یہ ذلیل حرکت اور سیدھے کھڑے رہو۔ مسٹر راشد، اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہارا مشکور ہوں کہ یہاں اکیلے ہی آئے ہو، پولیس یا محلے والوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے، ورنہ مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا مشکل ہو جاتا۔ بے فکر رہو، میں اپنا کام مکمل کر کے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میری پوری بات ضرور سن لینا۔ ہر خونی کے پاس سنانے کے لیے دلچسپ کہانی ضرور ہوتی ہے، لیکن میں تمہارا یہ خوفناک ڈرامہ مزید دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے قریب آنے کا خطرہ بھی مول نہیں لوں گا۔ میں ایک فائر کروں گا اور فائر کی آواز سن کر یقیناً محلے والے بھی جاگ اٹھیں گے اور بالآخر یہاں تک پہنچ ہی جائیں گے۔ تب میں تمہارے ہاتھ پیر رسی سے باندھ کر پولیس اسٹیشن لے جانے کا ناخوشگوار فرض انجام دوں گا۔ یہ غضب نہ کرنا مسٹر راشد، وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، تم بار بار مجھے خونی کہہ رہے ہو، کیا تمہیں یہاں خون کا ایک قطرہ بھی نظر آ رہا ہے؟ میں تمہیں اس رعایت سے نہیں کہہ رہا، تم نے اس بیچاری کا گلا گھونٹ کر یا زہر دے کر پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے، اب صرف لاش کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ بہرحال تم اس کے قاتل ہو۔ میں قاتل؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا اور دفعتاً اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ پھیل گیا۔ میں تو مقتول سے بھی زیادہ مظلوم ہوں مسٹر راشد، اور میری قاتل یہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی حقارت سے فرش پر پڑے ہوئے عورت کے سر کو ٹھوکر ماری۔ سر لڑکتا ہوا ایک گوشے میں چلا گیا۔ قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ تم مجھے ذہنی مریض بھی لگتے ہو، میں نے کہا اور فیصلہ کن انداز میں ٹریگر پر دباؤ بڑھایا کہ ہوائی فائر کر سکوں۔ اچانک بجلی کی سی پھرتی سے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عورت کا بریدہ بازو مجھ پر کھینچ مارا۔ ریوالور تو میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، لیکن تنگ سیڑھی پر کھڑا ہونے کے باعث میں لڑکھڑا گیا اور فوراً ہی وہ عقاب کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے میرا ریوالور والا بازو قابو کر کے میرے گرد شکنجہ ڈال کر ریوالور چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنے سے ضرب لگائی۔ یہ ضرب اگر کسی عام آدمی کو لگائی ہوتی تو وہ درد سے دوہرا ہو جاتا، مگر اس نے اف تک نہیں کی تھی۔ دفعتاً ہم دونوں سیڑھی سے لڑک گئے اور اس لڑکنی میں اس نے اپنے آہنی ہاتھ سے میری کلائی پر ایسی ضرب لگائی کہ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے ٹھوکر مار کر اسے دور پہنچا دیا۔ میں اس کی گردن کو کلائی کی گرفت میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود اس میں بلا کی پھرتی تھی۔ گتھم گتھا ہو کر لڑکتے لڑکتے کبھی وہ نیچے آ جاتا اور کبھی میں۔ ایک بار وہ نیچے آیا تو اس نے حیرت انگیز طریقے سے مجھے گھٹنوں پر اٹھا کر دوسری طرف اچھال دیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے تو ایک لمحہ ہی لگا، لیکن غالباً میں کئی منٹ کے لیے بے خبر ہو گیا تھا، کیونکہ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور میں ایک اسٹول پر دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ میرے سامنے وہی شخص بیٹھا تھا اور اطمینان سے اپنے کام کے آخری مراحل پورے کر رہا تھا۔ اس نے عورت کی لاش کو ہر جوڑ سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اوہ، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے تیغہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں شور شرابے سے باز رکھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی سختی کرنا پڑی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لاش کے ٹکڑے سمیٹنے لگا۔ اس کے نرم لہجے اور مہربان الفاظ کے باوجود مجھے اندیشہ ہو رہا تھا کہ اب غالباً وہ مجھے ٹھکانے لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس تیغے کی دھار کو دیکھتے ہوئے میرے جسم میں موت کی سی سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے چیخنا چاہا اور تب مجھے احساس ہوا کہ میرے منہ پر رومال بندھا ہوا ہے۔ اس نے لاش کے سارے ٹکڑے جمع کر کے ایک چادر میں باندھے، تیغہ اور لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک کونے میں پڑے ہوئے صندوق میں رکھ کر اسے مقفل کر دیا۔ پھر اس نے ٹکڑوں کی گٹھڑی اٹھا لی، جیسے کہ لاری اڈے کی طرف جانے لگا ہو۔ آؤ اب اوپر چلیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں بے جان قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن اب مجھ میں زندگی بچ جانے کی امید پیدا ہو چلی تھی۔ گو کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں اس طاقتور آدمی کی کسی بھی حرکت سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب مجھے خطرے کا احساس کم ہو رہا تھا۔ اوپر خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے گٹھڑی کھولی
اور لاش کے سارے ٹکڑے بستر پر پھیلا دیے۔ پھر اسی گٹھڑی والی چادر میں سے اپنی بیوی کا لباس نکالا اور ٹکڑوں کے اوپر ہی ڈال دیا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے تھاما اور بڑی نرمی سے بولا، آؤ چل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، یہاں اس ٹکڑے ٹکڑے لاش کی موجودگی میں تم میری باتیں توجہ سے نہیں سن سکو گے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے لائٹ روشن کی اور مجھے ایک صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، ابھی میں تمہارے ہاتھ اور منہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ فی الحال تم مجھے قاتل ہی سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ کہیں شور مچانا نہ شروع کر دو۔ وہ میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ ایک نارمل، شریف اور معزز آدمی لگ رہا تھا، جو اپنے بیڈ سے اٹھ کر کسی ملاقاتی سے ملنے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا ہو۔ کوئی اسے دیکھ کر گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر قبل یہ شخص ایک تیز دھار بغدے سے ایک عورت، جو کہ اس کی اپنی بیوی تھی، کی لاش کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے خلا میں کسی انجانی چیز کی طرف گھورتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں ان دنوں کلکتہ کی ایک گنجان آبادی میں رہتا تھا۔ یوں تو پورا کلکتہ ہی ایک گنجان شہر ہے، جس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہاں 12 لاکھ آدمی فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک پوری نسل ان فٹ پاتھوں پر جنم لے کر جوان ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شہر میں رہائش کا مسئلہ کتنا سنگین ہوگا، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں مجھے میری ضرورت سے زیادہ ایک وسیع مکان میسر تھا۔ کس طرح میسر تھا، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ بہرحال وہ میری ضرورت سے زیادہ وسیع تھا کہ اس میں صرف میں اور میری بیٹی شمائلہ رہتے تھے۔ شمائلہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میری بیوی کا انتقال تقریباً 15 سال پہلے ہو چکا ہے۔ جس وقت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت شمائلہ لڑکپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، اور میں اس کی طرف سے بڑا فکر مند تھا، کیونکہ میں صبح ہی صبح کاروبار کے سلسلے میں گھر سے نکلتا تھا تو رات گئے واپسی ہوتی تھی۔ اس دوران شمائلہ مکان میں تنہا رہتی تھی۔ آبادی گنجان تھی، ایک گھر دوسرے گھر میں گویا پیوست تھا۔ ارد گرد ہر طرح کے لوگ رہتے تھے۔ کلکتہ میں یوں تو دنیا کی ہر نسل و قوم کے لوگ آباد ہیں، لیکن میرے محلے میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ مسلمانوں کے گھر 2 یا 3 ہی تھے، اور ان کا بھی آپس میں بہت کم رابطہ تھا۔ وہاں زندگی اس قدر کٹھن ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اور سماجی ربط و ضبط کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے، خواہ وہ لوگ اقلیت والے ہوں یا اکثریت والے۔ وہ مکان جو میرے پاس تھا، اس کے عقب میں ایک حال نما وسیع کمرہ تھا، جو غالباً اس ہندو کنبے کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اس لیے کہ میرے قبضے میں آنے کے بعد اس میں 1-2 گھنٹیوں اور الماری سے ہنومان دیوتا اور کرشن جی کی 2 مورتیاں نکلی تھیں، جنہیں میں نے پچھلی طرف ہی واقع چھوٹے سے لان میں دفن کر دیا تھا۔ ان دنوں سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ تازہ ہی تھا، اور مکتی باہنی کے ہاتھوں سے بچ جانے والے بہاری مہاجرین کی خاصی تعداد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی کلکتہ میں آن بکھری تھی۔ کچھ عورتیں تھیں جو بازاروں میں بیچی گئی تھیں، کچھ بچے تھے جو سڑکوں پر ڈھکے چھپے انداز میں بھیک مانگتے تھے، کچھ بوڑھے یا جوان تھے جن میں سے بیشتر اپنے کسی نہ کسی جسمانی عضو سے محروم ہو چکے تھے، اور فاقہ کشی کے عالم میں فٹ پاتھوں پر لوگوں کے قدموں میں رلتے پھر رہے تھے۔ اپنے ان بے جرم مسلمان بھائیوں کی حالت دیکھ کر میرا دل خون ہوتا تھا۔ کلکتہ جیسے نامہربان شہر میں خدا نے مجھے تھوڑی بہت مالی آسودگی عطا فرمائی تھی، سو میں اپنے وسائل کے مطابق ان مہاجرین کی جو مدد کر سکتا تھا کر دیتا تھا۔ ایک دن میں طبیعت کی ناسازی اور کچھ شدید بارش کی وجہ سے کام پر نہ جا سکا۔ ناشتے کے بعد میں برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ میری اجازت پا کر وہ اندر دالان تک آ گئی۔ وہ پکی عمر کی ایک شکستہ حال عورت تھی۔ کسی زمانے میں وہ خوبصورت رہی ہوگی، لیکن وقت کے بے رحم ہاتھوں نے قبل از وقت اس کے خد و خال اجاڑ کر رکھ دیے تھے۔ لباس بوسیدہ تھا جو گھٹنوں سے اوپر تک مٹیالے پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ باہر بارش کی وجہ سے سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ لازماً اسی میں سے گزر کر آئی تھی۔ حال پریشان، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی، آنکھوں میں وحشت، چال میں نقاہت، اور چہرے پر صدیوں کی مظلومیت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ سیٹھ صاحب، مجھے آپ کے گھر میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے سہمی آواز میں کہا، گویا میری طرف سے کوئی بدترین رد عمل اس کے لیے پہلے ہی متوقع ہو۔ کیسا کام بی بی؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہی کوئی جھاڑو برتن، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، میں سب کام کر سکتی ہوں، اور صرف 2 وقت کی روٹی چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ مجھے گلی میں کسی نے بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے ناقدانہ نظروں سے اس عورت کا سرتپا جائزہ لیا۔ میرے تجربے نے مجھے یہی احساس دلایا کہ وہ ایک شریف النفس مگر حالات کی ماری عورت ہے۔ پھر میں نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا، اگر میں نے
नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने हों और कुछ अरसा घरेलू माहौल में सुकून से गुजारा हो तो वो कैसी लगेगी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक माकूल और महज़्ज़ब औरत नज़र आएगी और उसके वजूद से जो कराहत और नापसंदीदगी अब महसूस होती है वो दूर हो जाएगी। फिर मैंने ये गौर किया कि वाकई एक अच्छी मुलाजमा की मौजूदगी में मेरे तफक्कुरात बड़ी हद तक कम हो जाएंगे। शुमाइला की तरफ से मुझे जो फिक्र रहती थी वो खासी कम हो जाएगी और आजकल जो महज मैं शुमाइला की वजह से अपनी बास तवील कारोबारी सरगर्मियां मुलतवी कर देता हूँ उन्हें जारी रख सकूंगा और शुमाइला के नातवा कंधों पर सियानी होने के बाद से जो घरदारी का बोझ पड़ा हुआ है वो हट जाएगा और वो भी नौमरी की फारिगुल वक्ती से कदरे महफूज हो सकेगी। शुमाइला करीब ही बैठी थी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, गोया मशवरा तलब कर रहा हूँ कि इस औरत को रखने के बारे में तुम्हारी क्या राय है। वो बेचारी पहले ही अपनी तन्हाइयों से बेजार थी। मुझे उसकी आंखों में कवी तायद नजर आई, गोया वो इसरार से कह रही हो, अब्बू इस औरत को रख लीजिए। मैंने एक तवील सांस लेकर औरत की तरफ देखा जो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। बैठ जाओ, मैंने कहा, मैं तुम्हें मुलाजमा रख लेता हूँ, फिलहाल 1 माह के लिए आजमाइशी तौर पर, उसके बाद मुस्तकिल। तुम्हें खाना कपड़ा और रिहाइश के अलावा 100 रुपये माहवार मिलेगा। तुम्हारे फ़राइज़ ये होंगे कि, और मैंने उसे घरदारी के सारे काम गिनवाए, अपने और शुमाइला के मुतालिक बताया। वो इजहार तशक्कुर के लिए मेरे पाँव छूने को बढ़ी, मगर मैंने पाँव पीछे हटा ली और कहा, तुम इस घर में इज्जत से रहोगी क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी की इज्जत की रखवाली भी करना होगी। तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार वगैरह नहीं है, सब मारे गए हुजूर। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। खैर खैर, मैंने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम एक अच्छी औरत साबित हुई तो तुम्हें इस घर में मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने मुझे इतनी दुआएं दी जितनी जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं दी थी। दिन गुजर गए, घर की हालत संवरती गई, शुमाइला खुश रहने लगी। मैं कुछ कुछ इत्मीनान से कारोबारी दौरों पर जाने लगा। वो औरत, उसका नाम रजिया था, बड़े सलीके की औरत नजर आने लगी। नए साफ सुथरे कपड़ों, अच्छी खुराक और घरेलू सुकून ने उसके रुखसारों पर कंदीलें रोशन कर दी थी। वो होंठ जो अनजाने अंदेशों से सूखे रहते थे रस भरे नजर आने लगे। वो बाल जो खुदरो झाड़ियों की मानिंद उलझे हुए थे रेशम के लच्छे बन गए। वो आंखें जो वक्त के खौफ से बुझ गई थी सितारे बनकर झिलमिलाने लगी। खदोखाल जो बोसीदा और मेले कुचेले लिबास की कब्र में दफन थे हयात नौ पाकर कौसे कज़ा बन गए थे। वो एक भरपूर औरत निकल आई और खूबी ये कि बला की सलीका शार, हुनरमंद, सुघड़ और शाइस्ता कलाम थी। वो घर में रहते हुए सजती थी। कोई सौदा सलफ बेचने वाली औरत घर में आती तो उसे बेगम साहब कहकर मुखातिब करती थी। शुमाइला उसे खाला कहती थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो मुझे अच्छी लगने लगी। रात को जब वो ख्वाबगाह में दूध का गिलास देने आती तो बरसों के मेरे मदफून जज्बे मेरी कनपटियों पर हथौड़े बरसाने लगते, मगर हरामकारी मेरी तबीयत में नहीं थी। मैं सोचता रहा और आखिरकार एक दिन मैंने फैसला कर लिया। सुनो रजिया, मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा बाइज्जत तौर पर इस घर में रहो। शुमाइला से तुम्हारा ज्यादा करीबी रिश्ता उस्तवार हो जाए और मैं मुनाफिकत का मरीज ना बनूं। तुम मुझसे निकाह कर लो। उसकी लंबी पलकें झुक गई, रुखसारों की शफक कुछ और गहरी हो गई और होठों के गोशे कंवारपने जैसी शर्म से कपकपा उठे। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो। उसने झिझकते हुए नजर भरकर मुझे देखा और भागकर दूसरे कमरे में चली गई। निकाह हो गया। बरसों के झुलसते सहरा में रातों को औस पड़ने लगी। शुमाइला भी बहुत खुश थी और बेशतर वक्त अपनी नई माँ के पहलू से लगी रहती थी। अब वो खैर से 16वें बरस में थी, मगर ममता को तरसता हुआ जहन माँ का वजूद पाकर बच्चों की तरह लाड करने लगा, नाज उठवाने लगा और रजिया भी उसे अपने बच्चों की तरह ही सीने से चिमटा कर रखती और उसकी छोटी से छोटी मासूम जिद अव्वलीन फरीजा समझकर पूरा करती। मुझे यूं लगता कि किसी अनजानी नेकी की एवज मुझे जन्नत मिल गई है। घर में सुख हो तो घर से बड़ी जन्नत भी कौन सी है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि जन्नत के धोखे में दर हकीकत मैंने अपने घर में जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। एक रोज मैंने रजिया को बताया कि मैं कारोबारी सिलसिले में बंबई जा रहा हूँ, 4 रोज बाद वापसी होगी, या मुमकिन है 1 आध दिन ज्यादा ही लग जाए। उसने सलामती की दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया। बंबई में मेरा काम 1 दिन में ही निमट गया और मैं दूसरे दिन रात की फ्लाइट से ही वापस रवाना हो गया। रात के तकरीबन 1 बजे कलकत्ता पहुंचा। मकान के सदर दरवाजे में फ्लश लॉक था, जिसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास रहती थी।
क्योंकि मैं रज़िया से शादी के बाद अमूमन बेफिक्री से रात गई तक काम धंधे निपटा कर वापस आया करता था और माँ बेटी के आराम में खलल डाले बगैर इत्मीनान से ताला खोलकर अंदर आकर लिबास तब्दील करता और किचन में रखा खाना गर्म करके बाद ख्वाबगाह में पहुंचता। जब मैं बेड पर लेटता तभी रज़िया को मेरी आमद का पता लगता। मुझे उम्मीद थी कि आज खिलाफ तवक्को मुझे बेडरूम पर मौजूद पाकर रज़िया बेहद खुश होगी, लेकिन जब मैंने अंदर आकर शुमाइला की ख्वाबगाह में झांका तो वो बिस्तर पर नहीं थी। फिर मैंने अपनी ख्वाबगाह में झांका, वहाँ रज़िया भी बेड पर नहीं थी। ये एक खिलाफ मामूल बात थी, वरना वो दोनों इस वक्त से बहुत पहले सो जाती थी। मैंने सोचा मुमकिन है वो दोनों मेरी अदम मौजूदगी को महसूस करते हुए हाल कमरे में आतिशदान के पास जा बैठी हों और गपशप कर रही हों। मैं हाल की तरफ बढ़ा तो कुछ दूर से ही ठिठक गया। हाल से मध्यम आवाज़ें, कुछ अश्लोक से पढ़े जाने की आवाज़ आ रही थी। हाल के करीब पहुंचते पहुंचते मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आवाज़ रज़िया की थी, मगर रज़िया और अश्लोक पढ़ रही है, ये कैसे हो सकता था। मैं दबे पांव हाल की खिड़की की तरफ बढ़ा जो खुली थी और दीवार से लगते लगते खिड़की की चौखट तक पहुंचा और ज़रा सा सर आगे बढ़ाकर अंदर झांका। सबसे पहले मेरी नज़र शुमाइला पर पड़ी जो हाल के पुख्ता और ठंडे फर्श पर चित पड़ी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसके जिस्म पर कोई गर्म कपड़ा तक नहीं था, बस एक आम सी सूती साड़ी जो कभी कभार कोई काम काज करते वक्त पहन लेती थी। इससे पहले कि मैं उसे इस सर्दी में यूं पड़े देखकर बेताबी से आगे बढ़ता, मैं रज़िया को देखकर अपनी जगह पर दम बखुद रह गया। आज उसका रंग ढंग ही और था। उसने 4 खाने की एक सूती साड़ी खास हिंदुआना स्टाइल से बांधी हुई थी। मांग में सिंदूर और माथे पर तिलक था। वो आतिशदान की कारनस के सामने दोनों हाथ बांधे गर्दन झुकाए आंखें बंद किए खड़ी झूम रही थी और कुछ अश्लोक पढ़ रही थी जो मेरी समझ से बालातर थे। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उसके सामने कारनस पर हनुमान की वही मूर्ति रखी हुई थी जिसे मैं बागीचे में दफन कर चुका था। मूर्ति खूब साफ सुथरी नजर आ रही थी और दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। दफातन रज़िया ने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन हाथ बदस्तूर बांधे रखे और आंखें भी बंद रखी। जरा तवक्कुफ के बाद उसने मध्यम मगर साफ लहजे में कहना शुरू किया, हनुमान महादेव, तेरी इस दासी ने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस मुसले के घर में रसाई हासिल कर ली है और आज वो शुभ घड़ी भी आन पहुंची है कि मैं तेरे चरणों में आज एक कंवारी कन्या का बलिदान कर रही हूँ। शुभ घड़ी देखने और तेरे दर्शन करने के लिए मैंने कैसे कैसे चिल्लतर दिखाए हैं वो तू जानता है। अब तू भी अपना वादा पूरा कर और आकर मुझे दर्शन दे और 1000 साल के लिए मेरी आत्मा को मेरे शरीर में कैद कर दे। मैं 1000 साल तक जिंदा रहकर ऐशो इशरत देखना चाहती हूँ। यहाँ तेरे आश्रम को नष्ट करने का उपाय मैंने कर दिया है, अब तू भी अपना वचन निभा। जब तक मैं इस बात का सही तौर पर पूरा मतलब समझता उस वक्त तक हाल का फर्श यूं शिक हुआ जैसे पिघले हुए मोम में उबाल आया हो और जहाँ शुमाइला लेटी हुई थी उसके ऐन नीचे से मटियाले रंग की एक गोल सी सतह ऊपर उभरने लगी थी और शुमाइला भी उसके साथ साथ बुलंद हो रही थी। जब ये सतह कुछ और बुलंद हुई तो मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा था। फिर वो पूरी खोपड़ी फर्श से बाहर आ गई। शुमाइला उसके ऊपर ही लेटी थी और उसकी एक टांग नीचे झूल रही थी। ये खोपड़ी कम से कम 8 फुट बुलंद थी और इस कदर भयानक कि मुझ जैसे मजबूता साहब के मालिक पर भी लर्जा तारी हो गया। उसके मुंह से भयानक तारीख गड़े में 2 मुड़े हुए सियाह दांत नजर आ रहे थे और उसकी एक आंख की जगह भी तारीख खला था, मगर दूसरी आंख जिंदा थी। उस एक आंख से खून टपक रहा था और डेला गोया शोला बरसा रहा था। यह आंख रफ्ता रफ्ता सुकड़ गई और किसी अजीमुल जुस्सा बंदर की आंख से मुशाबे नजर आने लगी और उससे टपकता हुआ खून मुंजमिद होकर रह गया। हत्ता कि जो कतरे खोपड़ी पर से फिसल रहे थे वो भी अपनी जगह पर साकित हो गए। रज़िया या जो भी दर हकीकत वो थी सजदे में गिर पड़ी थी। दफातन ऐसी आवाज आई जैसे हजारों बंदर एक साथ खोखियाए हों। फिर एक मिनमिनाती हुई आवाज ने कहा, जा दासी, तेरी मन की कामना पूरी हो गई। उसके बाद वो खोपड़ी वापस फर्श में उतरने लगी। वो पूरी की पूरी वापस जमीन में धंस गई और इसके साथ शुमाइला भी चंद लम्हे बाद मेरे सामने फर्श पर ज्यों का तूं हमवार था और खोपड़ी और शुमाइला का नामो निशान तक नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि आखिर मैं यूं दम्बा खुद क्यों खड़ा रह गया। मेरी बच्ची मेरे नज़रों के सामने से गायब हो गई और मैं खड़ा रह गया। मेरी कनपट्टियां फटने लगी। चंद लम्हों तक शक और यकीन के दरमियानी खला में झूलता रहा, फिर तेवरा कर जमीन पर गिरा और दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा सर रज़िया की जानों पर था। वो हस्बे मामूल मेरी वफाशियार बीवी के रूप में मेरे चेहरे का पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से पहुंच रही थी।
میں اچھل کر اس کے زانوں سے علیحدہ ہو گیا۔ شمائلہ کہاں ہے؟ میں نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا۔ ہائے ہائے، اتنی جلدی آپ بھول گئے؟ شمائلہ والی خبر سن کر ہی تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کون سی خبر؟ میں نے وحشت سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافی دنوں سے فلمی رسالے بڑی لگن سے پڑھنے لگی تھی۔ مجھ سے بھی اکثر فلموں اور ہیروئنوں کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ آج میں سو کر اٹھی تو وہ غائب تھی، اپنے کپڑے اور زیور بھی لے گئی ہے۔ ہائے، کتنی سمجھدار تھی، مگر جانے کہاں سے اس کے دماغ میں ہیروئن بننے کا بےہودہ خیال پیدا ہو گیا تھا۔ اتنا اچھا گھر چھوڑ کر جانے کی اندھیری نگری میں بھٹک رہی ہوگی۔ میں نے تو صبح سے کسی کے سامنے اسی ڈر سے زبان نہیں کھولی کہ اپنے کپڑے پھاڑیں گے تو اپنا ہی تن ننگا ہوگا۔ آپ کی عزت کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ بکواس بند کر ذلیل عورت، دنیا تمہاری باتوں کا یقین ضرور کر لے گی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے ہنومان کی بھیڑ چڑھاتے دیکھا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے دیوانگی کے عالم میں کہا۔ میں اس وقت بھی اسی طرح شلوار کرتا پہنا کرتا تھا اور ایک معزز، شریف اور کاروباری آدمی ہونے کے باوجود اپنی حفاظت کے لیے نیفے میں چاقو ضرور رکھتا تھا۔ وہی چاقو میں نے نکالا اور رضیہ کی پسلیوں میں گھونپ دیا۔ اس کے بلاؤز میں سوراخ ہو گیا، مگر اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ میں نے پے در پے 6 وار کیے، مگر وہ کھڑی ہنستی رہی۔ اس کے جسم میں چاقو اترتا تھا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں اترتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے اس کا زخم بھر جاتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو اب صبر کرو۔ اب اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو میں دنیا کو یہی کہانی سناؤں گی اور تمہاری جگہنسائی ہوگی۔ تم اب میری مٹھی میں ہو اور مجھے 1000 سال تک کوئی نہیں مار سکتا۔ جب 1000 سال پورے ہونے لگیں گے تو میں ایک کماری کنیا کا بلیدان کر کے 1000 سال کی عمر اور حاصل کر لوں گی۔ فی الحال تم میری خوابگاہ کے ساتھ ہی رہو گے۔ جب تم بوڑھے ہونے لگو گے تو میں تمہیں چوسے ہوئے آم کی طرح اپنی دنیا سے نکال پھینکوں گی اور کوئی نیا تندرست و توانا مرد ڈھونڈ لوں گی۔ تم اگر اپنی یہ کہانی چیخ چیخ کر پوری دنیا کو سناتے پھرو گے تو آج کے ترقی یافتہ دور میں رہنے والے تمہیں پاگل سمجھ کر پتھر ماریں گے۔ اس نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور اٹھ کر بڑے سکون سے خوابگاہ کی طرف چل دی، ہمیشہ کی طرح بل کھاتی، کمر لچکاتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ٹھنڈے دل سے غور کیا۔ میں ایک عجیب جال میں پھنس چکا تھا۔ میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ تھکے ہارے ذہن نے بالآخر مشورہ دیا، دلاور خان، اس غلیظ پھندے سے بھاگ نکل، بھاگ جا یہاں سے۔ میں نے چپکے سے اپنا بریف کیس اٹھایا اور دبے پاؤں باہر کو چل دیا۔ ابھی میں نے باہر کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سینکڑوں لجلجے مگر مضبوط بالوں بھرے گھناؤنے بازوؤں نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میرے کانوں میں بندروں کے خوخیانے کی آواز گونجنے لگی اور وہ اندیکھے بازو مجھے خوابگاہ کی طرف کھینچنے لگے۔ میں تقریباً گھسٹتا ہوا خوابگاہ تک پہنچا۔ وہاں رضیہ لباس سے بے نیاز باہیں پھیلائے میری منتظر تھی۔ بھاگ کر جا رہے تھے؟ اس نے کھنکھناتی آواز میں کہا۔ اب مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ بھاگنے کی نیت لے کر کبھی گھر سے نہ نکلنا۔ تم خواہ کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اگر مجھے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر رہے ہوگے تو یہ ہنومان جی کے چیلے تمہیں وہیں سے کھینچ کر لائیں گے۔ اور پھر غیر مرئی بازوؤں نے مجھے اس کی باہوں میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد زندگی یوں گزرنے لگی جیسے میں کسی شیطانی قفس میں قید ہو چکا ہوں۔ شمائلہ کی یاد آتی تو کلیجہ پھٹنے لگتا، اپنے آپ پر غور کرتا تو اپنے وجود سے گھنانے لگتی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ کام کاج کے لیے حسب معمول باہر جاتا تھا، لیکن جب بھی گھر چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، اندیکھے سینکڑوں بازوؤں کی گرفت نے سڑک پر گھسیٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس خوف سے یہ کوشش ہی ترک کر دی کہ لوگ پاگل نہ سمجھنے لگیں۔ ایک روز کام پر سے واپس آ رہا تھا، عشاء کا وقت تھا۔ سائیکل رکشہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی مسجد پر نظر پڑی۔ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ خدا کا گھر دیکھ کر مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے تلاطم خیز سمندر میں راستہ کھو دیا تھا اور اب مینارہ نور نظر آ گیا ہے۔ میں نے سائیکل رکشہ رکوایا، رکشہ کھینچنے والے کو جلدی سے 5 کا نوٹ تھمایا اور بقایا لیے بغیر ہی جلدی سے مسجد میں گھس گیا کہ کہیں غیر مرئی بازو مجھے اندر جانے سے بھی نہ روک دیں۔ جماعت ہو چکی تھی اور اکا دکا نمازی مسجد میں رہ گئے تھے۔ میں نے وضو کیا اور زندگی میں پہلی بار اس قدر خشوع و خضوع سے نماز شروع کی کہ سکون قلب سے سینہ آشنا ہونے لگا۔ دل کے زخموں میں گویا ٹھنڈک سی پڑنے لگی۔ نماز نہ جانے میں نے کتنی دیر میں ختم کی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سجدے میں گر گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ آنسو میری آنکھوں سے گر کر چٹائی بھگو رہے ہیں۔ میں صدقے دل سے خدا کے حضور فریاد کرنے لگا کہ مجھے اس دنیاوی جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما۔ غالباً دعا مانگتے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ خواب کی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں ایک لقودک صحرا میں کھڑا تھا
جہاں بگولے میرے چہار طرف رقص کر رہے تھے اور ہوا کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی۔ دفتن سکوت چھا گیا، بگولے زمیں بوس ہو گئے اور ریت کی چادر کو چاک کرتے ہوئے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کا چہرہ میں غور سے نہ دیکھ سکا کیونکہ چہرے پر نظر ٹھہرتی نہ تھی۔ آج تیرے باطن میں سچی ایمانی قوت جاگی ہے اے دنیا دار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا ہے، اور جو کچھ اب ہم بتانے والے ہیں اسے غور سے سن اور اس پر عمل کرنا۔ تیرے گرد موجود سب بلا انشاءاللہ تعالیٰ تیرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچیں گی۔ یہ انہی بزرگ کی آواز تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 3 آیتیں پڑھوائی، اور جب وہ مجھے حفظ ہو گئیں تو فرمایا، ہر جمعرات کو جب وہ ملعون عورت خوابیدہ ہو تو یہ آیتیں پڑھ کر پھونکنا اور بلا خوف و خطر کسی تیز دھار آلے سے اس کے ٹکڑے کر ڈالنا۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر سالم وجود میں آ جائے گی اور سانسیں بھی حاصل کرے گی، لیکن جو طاقت اس نے حاصل کی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوگی۔ ہر جمعرات کو یہ عمل دہرانا ہوگا۔ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ خوابیدہ حالت میں ہر جمعرات کو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس جمعرات کو یہ عمل 100 مرتبہ مکمل ہو چکا ہوگا، اس روز وہ عورت ٹکڑے ٹکڑے حالت میں ہی پڑی رہ جائے گی۔ کوئی شیطانی روح اس کے جسم میں داخل نہ ہو سکے گی۔ تب تم اگلی رات ان ٹکڑوں کو نظر آتش کر دینا اور رہائش بدل دینا۔ تو آزاد ہوگا اور سکھ چین کی زندگی گزارے گا۔ اگر تو نے دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کو بھی اپنائے رکھا ہوتا تو کوئی شیطانی قوت تجھ پر غلبہ نہ پا سکتی۔ بہرحال ہم نے خدا کا حکم پورا کیا، اب ہم جاتے ہیں، خدا حافظ۔ عین اسی لمحے کسی نے مجھے کندھے سے تھام کر ہلایا۔ بھائی سجدے میں سو گئے ہو کیا؟ اب اٹھو، ہم نے مسجد کو تالا لگانا ہے، یہاں مسجد میں چوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ایک نمازی تھا جس نے مجھے چونکایا تھا۔ بھائی مجھے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لینے دو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، میں نے اس شخص سے کہا۔ بسر و چشم، اس نمازی نے کہا، میں انتظار کیے لیتا ہوں۔ خوشی سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے نجات کی راہ مل چکی تھی۔ چنانچہ اے میرے نوجوان دوست، میں ہر جمعرات کو اس عورت کے ٹکڑے کرتا ہوں۔ وہ صبح کو پھر صحیح سالم میرے سامنے ہوتی ہے، لیکن اب وہ ریزہ ریزہ مزمحل ہوتی جا رہی ہے۔ 96 جمعراتیں گزر چکی ہیں، 5 ہفتوں کی بات ہے، اور میں نجات پا جاؤں گا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس شخص نے میرے منہ پر سے رومال کھول دیا اور بولا، اب تم میری سنائی ہوئی آپ بیتی پر اظہار رائے کر سکتے ہو۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کسمساتے ہوئے کہا، آج کے سائنسی دور میں کوئی بھی اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر میری صداقت کا ثبوت دیکھنے کے لیے تمہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ تم اس عورت کو جسے میری بیوی کی حیثیت حاصل ہے زندہ اور صحیح سلامت دیکھ سکو۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر تمہیں اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس شخص نے صوفے کی پشتگاہ سے سر ٹکا لیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی تہ میں اطمینان اور راست گوئی کی جھلک تو محسوس ہو رہی تھی، مگر میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے میں تذبذب کا شکار تھا۔ تمہیں انڈیا سے آئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ میں نے وقت گزاری کی خاطر باتیں شروع کر دی۔ 3 ماہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ بالفرض اگر تمہاری کہانی پر یقین بھی کر لیا جائے تو، میں نے طویل سانس لے کر کہا، تب تمہیں ایک الجھن پیش آ سکتی ہے۔ بقول تمہارے جب تمہارا عمل 101 مرتبہ مکمل ہو چکا ہوگا، اس دن تمہاری بیوی زندہ نہیں رہ سکے گی اور تم اس کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دو گے۔ تو پاس پڑوس کے لوگ جب اسے آئندہ موجود نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی پولیس کو مطلع کر دے، تب کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تم نے کام کی بات پوچھی ہے، لیکن میں نے اس کا حل سوچ رکھا ہے۔ میں اس سے کئی دن پہلے اپنے مالک مکان کو باتوں باتوں میں بتا دوں گا کہ میں نے عنقریب اپنی بیوی کو کسی بیماری کے علاج کے سلسلے میں لندن بھیجنا ہے۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں بتا دوں گا کہ وہ لندن چلی گئی ہے اور کاروباری مصروفیت سے ذرا فراغت پا کر میں بھی جا رہا ہوں۔ اس کے چند دن بعد مجھے لندن سے ایک ٹیلی گرام آئے گا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ٹیلی گرام میرا ایک دوست بھیجے گا۔ وہ ٹیلی گرام مالک مکان کو دکھا کر میں روتا پیٹتا لندن روانہ ہو جاؤں گا، اور حقیقتاً میں کچھ عرصے بعد مالک مکان کو خط لکھوں گا کہ اب میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں یہیں کی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں میری بیوی کا مدفن ہے، اور اس مکان میں جو سامان ہوگا وہ میں تحفتاً مالک مکان کے نام کر دوں گا۔ وہ یقیناً ایک کرایہ دار کے اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوگا۔ میں لندن سے واپس ضرور آؤں گا، مگر اس شہر میں نہیں، کسی اور شہر میں رہوں گا۔ پیسہ میرے پاس کافی ہے، میں کہیں بھی کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہوں اور کاروباری آدمی ہوں۔ وہ یہ بتا کر مسکرایا، گویا آنے والے نجات یافتگی کے دنوں کے تصور سے محظوظ ہو رہا ہو۔
اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک سکوت کو مرتعش کر رہی تھی۔ لمحہ لمحہ بیتتا رہا، حتیٰ کہ 6:30 بج گئے۔ اس وقت 6:34 ہوئے تھے جب میں نے خوابگاہ میں سے ایک نسوانی آواز سنی۔ کسی نے نیند کے خمار سے بوجھل لہجے میں پکارا تھا، دلاور کیا تم غسل خانے میں ہو؟ میں اپنی جگہ اچھل پڑا۔ دلاور خان میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہیں سے جواب دیا، نہیں جان، میں یہاں ڈرائنگ روم میں ہوں، ہمارے ایک پڑوسی آئے ہیں۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے میرے ہاتھ کھول دیے اور مجھے پرسکون انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد اس کی بیوی سلی پر گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی ہوئی اور چندھیائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بلا شبہ وہی عورت تھی جس کا جسم میں نے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو دلاور خان نے اس کی لاش کے ٹکڑوں پر ڈال دیا تھا۔ یہ ہمارے پڑوسی راشد صاحب ہیں، دلاور خان نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کتا کہیں غائب ہو گیا ہے، پوچھنے آئے تھے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں آیا۔ میں نے انہیں بٹھا لیا کہ چلو اس بہانے تعارف وغیرہ ہی ہو جائے۔ میں اس تمام تر زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس نے انتہائی ملنساری سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں مجبور تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو میری ساری کوشش پر پانی پھر جاتا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے اس مصیبت زدہ بھائی کو معاف کر دو گے۔ اس نے اپنے نیفے سے میرا ریوالور نکال کر مجھے پیش کیا اور رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ آج اس واقعے کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ دلاور خان اب نہ جانے کہاں ہوگا۔ اس نے نجات حاصل کر ہی لی تھی اور اپنے منصوبے کے مطابق رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ اس رات کشتم کشتی میں ہڈیوں پسلیوں کو واقعی زحمت تو بڑی ہوئی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے ایک محیر العقول کہانی دے گیا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔